अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद फकर में कुछ आमदद। अमेरिका कब हमला करेगा? एक दोस्त मुल्क की तरफ से दी जाने वाली इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर ईरान ने अपनी न्यूक्लियर साइट्स को खाली किया। ईरानी हुक्काम की तरफ से एक बड़ा इंकशाफ सामने आया है और इस इंकशाफ के साथ साथ एक और इंकशाफ भी सामने आया है जिसके मुताबिक इसराइल की तरफ से ईरान के सुप्रीम लीडर जनाब आयतुल्लाह खामेनेई के कत्ल के लिए एक साजिश तैयार की गई थी और इस मकसद के लिए एक खुफिया हथियार भी तेहरान के नवा में एक गोदाम में छुपाया गया था और दोस्त मुल्क की तरफ से मिलने वाली इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर इस गोदाम पर ना सिर्फ छापा मारा गया बल्कि इस खुफिया हथियार को कब्जे में लेकर इसको नाकारा भी बनाया गया और इस कार्रवाई में मुसाद के खुफिया ठिकानों से मुतअद्दिद एजेंट्स को गिरफ्तार भी किया गया और एक ऐसा ट्रक भी बरामद किया गया जिसके अंदर खुफिया खाने बने हुए थे और ये खुफिया खाने इसराइली साख्ता ड्रोन्स को ईरान के मुख्तलिफ टारगेट्स पर हमले के लिए इस्तेमाल करने के लिए इनको ले जाया जाता था। अब इस सूरत हाल में ये सवाल बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि वो दोस्त मुल्क कौन सा है जिसने ईरान की एक नहीं बल्कि 2 मरतबा मदद की। और यह सवाल भी अहमियत का हामिल है कि ईरान के सुप्रीम लीडर जनाब आयतुल्लाह खामेनेई पर जानलेवा हमले के लिए इसराइल की तरफ से कौन सी साजिश तैयार की गई थी, इस साजिश को अमली जामा पहनाने के लिए कौन सा खुफिया हथियार था जो ईरान मुंतकिल किया गया था और दोस्त मुल्क ने किस तरीके से इस खुफिया हथियार की ईरान में मौजूदगी के हवाले से इतला ईरानी हुक्काम को दी। इंपॉर्टेंट सूरत हाल है जनाब, इसके ऊपर बात करते हैं क्योंकि आयतुल्लाह खामेनेई साहब पर कातलाना हमले के लिए जो कोशिशें हैं वो अब किसी से ढकी छुपी नहीं हैं। इसराइल की तरफ से वो रिहायशी कॉम्प्लेक्स जहां पर जनाब आयतुल्लाह खामेनेई रिहाइश पजीर हैं वहां पर ड्रोन अटैक की खबर भी मीडिया पर आ चुकी है। इसके साथ साथ अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए आयतुल्लाह खामेनेई साहब के हवाले से इस बात का इंकशाफ किया था कि अमेरिका को मालूम है कि आयतुल्लाह खामेनेई साहब कहां पर छुपे बैठे हैं और अगर अमेरिका चाहे तो वो चुटकी बजाते ही आयतुल्लाह खामेनेई के उस ठिकाने को जहां पर वो छुपे हुए हैं उनको निशाना बना सकता है, लेकिन अमेरिका ऐसा नहीं करेगा। लेकिन इसके बावजूद चूंकि फिजिकल अटैक जनाब आयतुल्लाह खामेनेई साहब पर एक नहीं 2 मरतबा हो चुके हैं तो ये इंफॉर्मेशन और ज्यादा जो है वो अहमियत की हामिल हो जाती है। ये मामला कहां से शुरू हुआ यकीनी तौर पर आप इस हवाले से जानना चाहेंगे। आपको मालूम है कि आज से चंद रोज कबल ये खबर सामने आई थी कि पासदाराने इनकलाब ने ईरानी बंदरगाह चाबहार के मुजाफात में छापा मारा था और वहां पर मुसाद के लिए काम करने वाला एक नेटवर्क उसको हिरासत में लिया गया था जिसकी इतला ईरानी साइबर यूनिट ने की थी और इस ईरानी साइबर यूनिट ने मुतअद्दिद मरतबा जो है वो इलेक्ट्रॉनिक जो है वो सुराग रसानी की थी, इनका पीछा किया था और उसके बाद इन लोगों को आइडेंटिफाई किया गया था। 141 एजेंट्स इस छापे में गिरफ्तार हुए थे जिनमें से 121 भारतीय थे जबकि 20 इसराइली बाशिंदे भी थे जिनको गिरफ्तार किया गया। इस छापे के दौरान तकरीब जो सामान जो इन मुबैना दहशत गर्दों से कब्जे में लिया गया था उसमें सैटेलाइट फ़ोन थे, बाइनास वॉलेट का एक लॉग था और एक हार्ड ड्राइव भी शामिल थी जिससे बहुत सारे इंकशाफात हुए थे। तफ्तीशी टीम ने जो कि ईरानी तफ्तीशी टीम थी उसने जब हार्ड ड्राइव में प्रोजेक्ट गाइडन ईशा नामी प्रेजेंटेशन को देखा और उस प्रेजेंटेशन को चेक करने के बाद उन पर इंकशाफ हुआ कि ये जो प्रेजेंटेशन तैयार की गई थी ये रॉ और मुसाद का एक जिसे हम कह सकते हैं मुश्तरका प्रोजेक्ट था और उस प्रेजेंटेशन की स्लाइड नंबर 3 पर गवादर पोर्ट, पंजगूर और मंद के ऊपर सुर्ख दायरे बने हुए थे और नीचे कैप्शन में BLA रिमोट रिलाय नोड्स तहरीर था। अगली स्लाइड पर नोड K7 कराची को रॉ ड्रॉप बॉक्स के तौर पर जाहिर किया गया था जहां से स्मगल शुदा फंड्स और बारूदी मवाद जो है वो BLA के लिए बलूचिस्तान
بھیجے جاتے تھے۔ یہی وہ لنک تھا جس نے ایرانی آپریشن کو براہ راست فتنہ ہندوستان کے ساتھ جوڑ دیا، اور ایرانی حکام نے فوری طور پر اس انفارمیشن کو پاکستان کے ساتھ شیئر کیا، اور یہ جو انفارمیشن شیئر ہوتے ہی پاکستان نے راتوں رات اہم کارروائیاں کی، جس میں پنجگور میں BLA کا ایک خفیہ اسلحہ ڈپو جو ہے اس کو سیل کیا گیا، اور اس اسلحہ ڈپو کے خلاف کارروائی سے BLA کی کارروائیوں کو اچھا خاصا دھچکا پہنچا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایرانی حکام سے ملنے والی انفارمیشن کی بنیاد پر کئی اہم گرفتاریاں بھی کی گئیں، اور ان لوگوں سے بھی وہی ڈاکومنٹس برآمد ہوئے، وہی پریزنٹیشنز برآمد ہوئیں جو کہ ایرانی حکام سے برآمد کی گئی تھیں۔ اب یہاں سے پاکستانی تفتیش کاروں کا جو ہے نا وہ رول شروع ہوتا ہے۔ ان گرفتار لوگوں سے جو ڈاکومنٹس برآمد ہوئی تھیں اور جو اہم ترین ایجنٹس گرفتار ہوئے تھے، وہ براہ راست ایرانی اور بلوچ دہشت گردی نیٹ ورک کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ انہی لوگوں سے دوران تفتیش اس بات کا انکشاف ہوتا ہے کہ ہندوستان نے ایک بہت بڑا ایک مشین جس کو جنریٹر کے طور پر جو ہے وہ کہہ کر ایران کی چابہار بندرگاہ سے ان لوڈ کیا گیا تھا، اس کو تہران کے قریب ایک گودام میں شفٹ کیا گیا۔ اب جنریٹر کے نام پر اگر کوئی چیز آتی ہے تو عمومی طور پر جنریٹر انجن ہوتا ہے، اس کے ساتھ پیٹرول ٹینک لگا ہوتا ہے اور بیٹریز لگی ہوتی ہیں تاکہ اس جو ہے جنریٹر کو چلایا جا سکے۔ تو اس کی اتنی زیادہ کوئی ٹیکنیکلی چھان پٹک نہیں ہوتی، ڈاکومنٹس کو دیکھا جاتا ہے اور چیزوں کو ریلیز کر دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے چابہار سے اس جنریٹر کو کلیئر کیا گیا، اور وہ جنریٹر جو ہے وہ تہران کے قریب ایک گودام کے اندر شفٹ کیا گیا۔ دوران تحقیق جو ایجنٹس گرفتار کیے گئے تھے، پاکستانی حکام کو ان ایجنٹس نے بتایا کہ یہ انفیکٹ ایک جنریٹر نہیں ہے، بلکہ یہ ایک خفیہ ہتھیار ہے جو موساد نے تہران کے قریب میں پہنچایا ہے اپنے اڈے پر، اور بتایا گیا کہ یہ ایک الیکٹرانک ویپن ہے۔ اس کے بعد پاکستان نے فوری طور پر اس انفارمیشن کو ایرانین لیڈرشپ کے ساتھ اور ایرانین جو پاسداران انقلاب ہیں ان کے ساتھ شیئر کیا۔ پاسداران انقلاب نے اس انفارمیشن کو ملنے کے بعد تہران کے نواح میں ایک گودام پر چھاپا مارا، تو جناب وہاں سے اس بات کی اطلاع ملی کہ یہ جو مشین تہران کے نواح میں جنریٹر کے نام پر امپورٹ کی گئی تھی، یہ انفیکٹ ایک EMP تھا، یعنی الیکٹرانک میگنیٹک پلس۔ یہ ایک بوم ہے، ایک ایسا بوم ہے جس کے پھٹنے سے دھماکہ نہیں ہوتا، اس سے بارود نہیں نکلتا، آگ نہیں نکلتی، اس سے وہ کیل اور چھرے یا کلسٹرز نہیں نکلتے، بلکہ یہ ایک ایسا بوم ہے جو کہ براہ راست ہر طرح کے حفاظتی انتظامات کو یکسر جام کر کے رکھ دیتا ہے، کیونکہ اس پلز سے جو ایک الیکٹرانک ویو نکلتی ہے وہ تمام کی تمام الیکٹرانک چپس کو ناکارہ کر دیتی ہے، ہر طرح کی الیکٹرانک جو استعمال کی اشیاء ہیں ان کو ناکارہ کر دیتی ہے، گرڈ سٹیشنز کو ڈاؤن کر دیتی ہے، بلیک آؤٹ کر دیتی ہے۔ اس طرح کے اس کے بہت سارے مقاصد ہیں۔ تو پھر تحقیقات آگے بڑھیں۔ جب یہ EMP برآمد ہوا تو پھر وہاں سے بھی کچھ ایجنٹس کو گرفتار کیا گیا، اور ان ایجنٹس نے اس بات کا انکشاف کیا کہ یہ جو EMP تھی اس نے بنیادی طور پر ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی صاحب کے قتل کے لیے استعمال ہونا تھا، اور موساد کے ایجنٹس جو کہ ایران میں موجود تھے انہوں نے اس پلس کے استعمال ہونے کے فوری بعد، کیونکہ الیکٹرانک سسٹم جو ہے وہ مکمل طور پر ناکارہ ہو جانا تھا، تو ان فیلڈ ایجنٹس نے، ان کمانڈوز نے فوری طور پر اس رہائشی کمپلیکس میں داخل ہونا تھا کمانڈو ایکشن کرتے ہوئے جہاں پر آیت اللہ خامنہئی صاحب مقیم ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پر سازش تھی۔ اب یقینی طور پر آپ جاننا چاہیں گے کہ یہ EMP بم ہوتا کیا ہے۔ انفیکٹ یہ ایک ایسا ہتھیار ہے جو جسموں کو نہیں بلکہ دماغوں کو مفلوج کرتا ہے، کیونکہ یہ تباہ کرتا ہے ہر اس چیز کو جو کہ بجلی سے چلتی ہے۔
یہ جو ای ایم پی ہے یعنی الیکٹرو میگنیٹک پلس، یہ ایک شدید برقی جھٹکا ہوتا ہے جس سے ریڈار، گاڑیاں، موبائل، سی سی ٹی وی، حتیٰ کہ میزائل ڈیفنس سسٹم سب ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ یہ ای ایم پی تین بنیادی طور پر طرح سے تین جہتوں میں کام کرتا ہے۔ اس کی جو تین پلزز ہیں جس کو E1 کہا جاتا ہے، E2 کہا جاتا ہے اور E3 کہا جاتا ہے۔ E1 جو ہے وہ تیز ترین پلز ہے جو مائکرو چپس کو جلا دیتا ہے۔ E2 بجلی کی تاروں میں وہ ان کو شارٹ کر دیتا ہے، ان کو جلا دیتا ہے، جبکہ E3 پاور گریڈز کو جو ہے وہ جام کر دیتا ہے، ان کو تباہ کر دیتا ہے، جس سے بجلی کا بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے۔ اور چونکہ موجودہ جو حفاظتی نظام ہیں وہ الیکٹرانک بیس پر کام کرتے ہیں، لوگوں کا سیکورٹی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ وائرلیس سیٹس کے ذریعے ہوتا ہے، موبائل فونز کے ذریعے ہوتا ہے، الیکٹرانک گیٹس کے ذریعے ہوتا ہے، واک تھرو گیٹس کے ذریعے ہوتا ہے۔ ہر ایک حفاظتی گیجٹ آج کل الیکٹرانک بیسڈ نظام کے اوپر ہی آپریٹ کرتا ہے۔ اب آیت اللہ خامنئی صاحب یہ بات بھی اہمیت کی حامل ہے کہ وہ محض ایک رہنما نہیں ہیں، وہ علامت ہیں ایک نظام کی، ایک نظریے کی اور ایک مزاحمت کی، اور ان کو ختم کرنے کا یا ان کو نشانہ بنانے کا مطلب ہے ایک نظریے کا خاتمہ، ایک مزاحمت کا خاتمہ۔ اور آیت اللہ کے بارے میں جس طریقے سے میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی براہ راست آیت اللہ خامنئی صاحب کو نشانہ بنانے کی بات کر چکے ہیں، اور اسرائیل نے تو باضابطہ طور پر آیت اللہ خامنئی صاحب کے رہائشی کمپلیکس پر ڈرون اٹیک کر کے ان کے کمپلیکس کو گرانے کی کوشش بھی کی تھی، جو کہ ناکام ہو گئی تھی۔ وہاں پر موجود پاسداران انقلاب کے گارڈز نے اس ڈرون کو جو کہ اٹیک کرنے آیا تھا اس کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا۔ تو پھر پلان بی کے طور پر کمانڈو ایکشن کے حوالے سے بھی بنجمن نتن یاہو نے بات کی تھی۔ اب اگر یہ ایک لمحے کے لیے ہم فرض کریں کہ یہ جو ای ایم پی وہاں پر لایا گیا تھا، الیکٹرو میگنیٹک پلس، اگر یہ آن ہو جاتا تو پھر یہ سارے کا سارا حفاظتی نظام یہ زمیں بوس ہو جاتا، بیٹھ جاتا، اور اس کے بعد اسرائیلی کمانڈوز حملہ آور ہوتے اور ایرانی کمانڈرز کو، ایرانی سیکورٹی کے جو وہاں پر لوگ کام کر رہے ہیں ان کو اٹیک کر کے ان کو گرا کر انہوں نے ایکسیس حاصل کرنے کی کوشش کرنی تھی آیت اللہ خامنئی صاحب کے پاس، اور پھر یہ سارے کا سارا اگلا نظام چلنا تھا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ بر وقت انفارمیشن ایکسچینج کے ذریعے یہ سارے کا ساری جو سازش ہے وہ نہ صرف ناکام ہوئی، ای ایم پی کو جس کو برآمد کیا گیا تھا اس کو ناکارہ کیا گیا، اور آیت اللہ خامنئی صاحب کو ایک اور محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا، اور وہ بتایا جاتا ہے کہ ایک نامعلوم مقام ہے جہاں پر آیت اللہ خامنئی صاحب کو منتقل کیا گیا ہے اور ان کو وہاں پر رکھا گیا ہے۔ اب اس صورتحال میں پاکستان کا کردار یقینی طور پر اب ایرانی حکام کے حوالے سے اور ان کی نظر میں بہت بہتر ہو گیا، کیونکہ ماضی میں ایران اور پاکستان کے درمیان اختلافات بھی ہوئے تھے، اور آپ کو یاد ہے کہ ایک مرتبہ ایران نے اٹیک کر دیا تھا بلوچستان میں پاکستانی علاقے پر، اور پھر پاکستان نے جوابی اٹیک کیا تھا ایرانین سوائل کے اوپر۔ پاکستان نے دعویٰ کیا تھا کہ جناب انہوں نے وہاں پر دہشت گرد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، کشیدگی آ گئی تھی پاک ایران تعلقات میں۔ لیکن اس وقت ایران کے مطمع نظر یہ تھا کہ انڈیا ہمارا دوست ہے، اور انڈیا کو خاص طور پر چاہ بہار بندرگاہ کو آپریٹ کرنے اور وہاں پر جناب اپنے جو آفیسز تھے ان کو کھولنے کی خصوصی اجازت دی گئی تھی۔ اب ایرانین حکام کو بھی اس بات کا بخوبی اندازہ ہو گیا ہے کہ انفیکٹ جو انڈین ایجنٹس تھے انہوں نے موساد کے ساتھ مل کر ایران کے اندر کارروائی کرنے کی کوشش کی تھی۔ اب جہاں تک سوال آتا ہے اس دوست ملک کا جس نے قبل از وقت ایران کو آگاہ کیا تھا امریکی حملے کا، اور اس آگاہی کے بعد ایران نے اس اپنی جو نیوکلیئر فیسلٹیز ہیں جس کی تصدیق اب ایک سے زائد ایرانی کمانڈرز کی طرف سے سامنے آ گئی ہے۔ میں نے اس سے پہلی ویڈیو میں بھی آپ کو ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی صاحب کے جو مشیر تھے علی شمخانی ان کے انکشاف سے آپ کو آگاہ کیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جناب افزودہ یورینیم اب بھی ہمارے پاس موجود بھی ہے اور محفوظ بھی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بالواسطہ طور پر اس بات کی تصدیق
تصدیق کر دی تھی کہ کسی دوست ملک کی طرف سے یہ انفارمیشن ان تک پاس آن کی گئی۔ اب وہ دوست ملک کا چونکہ انہوں نے نام نہیں لیا تو کیا سرعی کی جا سکتی ہے کہ اس وقت انٹرنیشنل فرنٹ پہ 3 ایسے ملک ہیں جو ہر حال میں ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انہوں نے ہر ایک فورم پر ایران کے لیے آواز بلند کی ہے، اور ایران کی علاقائی خود مختاری کو چیلنج کرنے والے اقدامات کی انہوں نے مذمت کی ہے۔ اور اب تک سلامتی کونسل میں بھی وہی 3 ملک جو ہے وہ کھل کر سامنے آئے ہیں ایران کی حمایت میں۔ ان 3 ممالک میں ایک ہے پاکستان، دوسرا ہے چین، تیسرا ہے رشیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان 3 ممالک میں سے ہی کسی ایک نے ایران کو اس ساری صورتحال سے آگاہ کیا، یہ انفارمیشن ان کو پہنچائی کہ 2 ہفتے کا جو ٹائم فریم ہے آپ نے اس کے اوپر یقین نہیں کرنا، آپ نے اپنا حفاظتی بندوبست پورا کرنا ہے، کیونکہ امریکہ کے ارادے ٹھیک نہیں۔ اور ابھی کل ہی یہ ایک آڈیو ابھی سامنے آئی تھی جو کہ امریکن نائب پریزیڈنٹ وینس کی تھی، اسرائیلی ایک وزیر کے ساتھ، جہاں پر اسرائیلی ان پر زور دے رہا تھا کہ جناب آپ ایران پر حملہ کریں، اور وہ جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی سفارتکاری چل رہی ہے، ہمیں 2 دن اور چاہیے تاکہ ہم اس معاملے کو منطقی انجام پر پہنچائیں، جس پر ان کو یہ بات کہی گئی کہ اگر آپ حملہ نہیں کریں گے تو پھر ہم حملہ کریں گے، اور ہم اپنے مرضی کے ہتھیار سے اس کے اوپر حملہ کریں گے، بعد میں پھر گلہ نہ کرنا کہ جناب آپ لوگوں نے یہ کیا کر دیا۔ کیونکہ اسرائیل کی اپنی جو ایٹمی پالیسی ہے وہ ابہام کے پردے میں ہے، اور نہ انہوں نے کبھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ انہوں نے ایٹمی ہتھیار بنا لیے ہیں، نہ ہی انہوں نے کبھی اس بات کی تردید کی ہے کہ ہم نے ایٹمی ہتھیار نہیں بنائے۔ یہی ابہام ہے جس کی وجہ سے اسرائیل نے NPT پر دستخط نہیں کیے، یہی وہ ابہام ہے جس کی وجہ سے IAEA کو اسرائیل نے اپنی ایٹامک سائٹس تک ایکسیس نہیں دی، کیونکہ جب وہ مانے گا نہیں کہ ہم ایٹمی طور پر ایٹمی شعبے میں آگے بڑھ رہے ہیں، تب تک وہ NPT پہ نہیں آئے گا اور نہ ہی IAEA کے کنٹرول میں آئے گا، لہٰذا اس نے اپنے اسی ابہام پر پردہ ڈالا ہوا ہے۔ اب مجھے ایسے لگتا ہے کہ وشفل تھنکنگ یہ ہے کہ پاکستان ہی وہ دوست ملک ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سارے سینیریو میں پاکستان نے ایران کے ساتھ بھی، رشیا کے ساتھ بھی، چائنا کے ساتھ بھی اور امریکہ کے ساتھ بھی سفارتکاری کے ذریعے ایران کے اوپر اسرائیلی جارحیت کو رکوانے کی کوشش کی تھی، اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید وہ دوست ملک پاکستان ہی ہو۔ البتہ آیت اللہ خامنئی صاحب کے اوپر قاتلانہ حملے اور کمانڈو ایکشن کو رکوانے کے لیے یقینی طور پر پاکستان ہی تھا جس نے ایران کے ساتھ کولیبریٹ کر کے اسرائیل کی اس سازش کو نہ صرف ناکام بنایا بلکہ اپنے ایرانی دوستوں کی آنکھیں کھولنے کی بھی کوشش کی کہ جناب یہ جو انڈین جن کے لیے آپ نے نظریں بچھائی ہوئی تھی، انفیکٹ یہ بھیڑ کی کھال میں بھیڑیا ہے، اس سے بچیں۔ اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید ایرانی حکام کو اب اس بات کا ادراک ہو گیا ہو کہ ان کا اصل دوست کون ہے اور دشمن کون۔ اپنے ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔